बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरीज़ में आपके साथ लंदन प्लान के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। दूसरा, आज की स्टोरी में आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या सलूक पेश आ रहा है, इस हवाले से भी बात की जाएगी। आज की स्टोरी में आज बैरिस्टर गौहर ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की है उसके हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। और आज की स्टोरी में आपके साथ जो मैंने कल शेयर किया था कि इलेक्शन क्यों नहीं होते नज़र आ रहे, क्या इलेक्शन होंगे या इलेक्शन डिले हो जाएंगे, इस हवाले से भी आज की स्टोरी में आपके साथ गुफ्तगू की जाएगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। अपनी पहली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं कि लंदन प्लान क्या था और किस तरह से फ्लॉप हुआ। लंदन प्लान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि लंदन प्लान में सबसे पहली चीज़ जो थी वो था नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान आना, अदालतों से रिलीफ लेना, अदालतों से रिहाइयाँ मिलना। नैब ने किस तरह से स्टेटमेंट दी कि हमें नवाज़ शरीफ मतलूब ही नहीं है, नवाज़ शरीफ किसी भी करप्शन में मुलविस नहीं है। ये तमाम चीज़ें लंदन प्लान का हिस्सा थी। लेकिन अभी जो आगे मसाइल पेश आ रहे हैं लंदन प्लान में और वो किस तरह से फ्लॉप हुआ, ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लंदन प्लान में दूसरा मसला आया था सीट एडजस्टमेंट का, जो कि लंदन प्लान का हिस्सा था। सीट एडजस्टमेंट, बाऊ जी को किस तरह से वज़ीर आज़म बनाना है, बाऊ जी को किस तरह से प्ले ग्राउंड खाली करके देना है, प्ले ग्राउंड के अंदर सिर्फ बाऊ जी खेलेंगे और खुद ही खेल के खुद ही जीत जाएंगे, ये चीज़ें भी लंदन प्लान का हिस्सा थी। तहरीक इंसाफ को किस तरह से खुड्डे लाइन लगाना है, ये भी लंदन प्लान का हिस्सा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो अपने कागजात जमा करवाने के लिए जाएंगे, ये आखिरी हरवला था जो कि अब उनको आजमाना पड़ रहा है। लेकिन उनको लगता था कि तहरीक इंसाफ वालों पे FIRs करवाई जाएंगी, खौफ व हिरास इतना फैला दिया जाएगा कि अवाम तहरीक इंसाफ का नाम लेने से भी डरना शुरू हो जाएगी, मगर ऐसा ना हो पाया। अवाम ने इमरान खान के साथ हमदर्दी रखना शुरू कर दी। इमरान खान को अब हमदर्दी का वोट मिलना शुरू हो गया। जो शख्स तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को नहीं पसंद करता था, वो भी इमरान खान के साथ हमदर्दी में मुलविस होता गया। लंदन प्लान में PTI पर FIR दर्ज करवाना शामिल था, नवाज शरीफ को मैदान साफ करवा के देना शामिल था, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना शामिल था। वज़ीर आज़म बनाने के लिए एक टेक्निकल उन्होंने तरीका आजमाया था कि अभी आजमाना है, बल्कि उन्होंने प्लान ये किया था कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए एक बराए नाम इलेक्शन करवाया जाएगा, क्योंकि मद्दे मुकाबिल सिर्फ इमरान खान था। इमरान खान को हम किसी कॉर्नर में लगा देंगे, दबा देंगे, उसके वोटर्स को, सपोर्टर को खौफ व हिरास की फ़िज़ा ऐसी कायम करेंगे कि वो उसका नाम भी नहीं लेगा और हम अपना मैदान साफ़ करके एक बराए नाम इलेक्शन करवा के बाऊ जी को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। ये था लंदन प्लान। मगर एक तदबीर इंसान करता है और एक तदबीर खुदा की ज़ात कर रही होती है। यहाँ तक तो नवाज़ शरीफ की तदबीर थी, यहाँ तक तो नवाज़ शरीफ के साथ जिन लोगों ने इस प्लान का हिस्सा बनना था, जिन लोगों ने इस प्लान को पूरा करवाना था, इस प्लान पे अमल दरामद करवाना था, ये तो उन लोगों की तदबीर थी। उसके बाद शुरू हुई फिर खुदा की तदबीर, उसके बाद शुरू हुई फिर अवाम की तदबीर। लंदन प्लान में जो सबसे बड़ी रुकावट पेश आई वो आई अवाम। अवाम ने इमरान खान का साथ दिया और नवाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है कि जो शख्स 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के एक ऐसा हॉस्पिटल भी ना बनवा सका जिस हॉस्पिटल में शरीफ बरादरान का ही इलाज हो सके, इनको हर दफ़ा अपने इलाज के लिए लंदन जाना पड़ता है, जो एक हस्पताल ऐसा ना बनवा सके, वो लोग चौथी दफ़ा हुकूमत में आके आवाम के लिए क्या करेंगे। और वो अकेला इमरान खान जिसने सिर्फ 3 साल दौरे हुकूमत में, जिसमें से उसका 1 साल से ज़्यादा अरसा कोरोना से लड़ने में निकल गया, उसने मुल्क को किस तरह से संभाला, ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है। लंदन प्लान के अंदर जो रुकावटें पेश आई, उन रुकावटों में दूसरा मसला वो आया सीट एडजस्टमेंट का। सीट एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे दूसरी सियासी पार्टियों का जो नून लीग के साथ इत्तेहाद हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो मसला पेश आना शुरू हुआ उसमें फिरदौस आशिक अवान की जानिब से एक खबर आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फिरदौस आशिक अवान जिन्होंने अब तक हर पार्टी इंजॉय कर ली है, अभी वो पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम का हिस्सा हैं, तहरीक इस्तेहकाम की रहनुमा हैं।
ان کی جانب سے یہ خبر آئی ہے کہ تحریک استحکام کو ایڈجسٹمنٹ دی جائے، اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے انہوں نے سیٹیں بھی ڈکلیئر کر دی ہیں کہ انہیں 40 MNAs کی سیٹس چاہیے ہیں اور 70 سیٹیں ان کو پنجاب اسمبلی کی چاہیے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جہاں پہ تحریک استحکام کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا وہاں پہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں ہوگا، اور نون لیگ اس حلقے میں تحریک استحکام کو پوری حمایت کرے گی، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی کی جو 70 سیٹیں مانگی گئی ہیں نون لیگ وہاں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی اور تحریک استحکام کے امیدوار کو فل فلیج سپورٹ کی جائے گی۔ یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ ابھی نون لیگ نے کاف لیگ کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، کاف لیگ چوہی شجاعت حسین والی کاف لیگ کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، چوہی شجاعت صاحب کو بھی سیٹیں دینی ہیں۔ یہ بھی نون لیگ کے لیے ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہے۔ مولانا صاحب بھی ابھی باقی ہیں، مولانا صاحب بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ آگے پھر KPK ہے، KPK کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی کہانی ان کی نہیں چل پا رہی، کیونکہ KPK کے اندر پرویز خٹک صاحب بھی سیٹیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں۔ اگر اس طرح ہی نون لیگ ایڈجسٹمنٹ دیتی رہے گی تو نون لیگ کا جو اپنا بیانیہ ہے کہ ہم کلین سویپ کریں گے، ان کو میدان خالی کروا کے دیا جائے گا، میدان خالی نہیں ہو پایا۔ صرف نواز شریف صاحب کو اس بات پہ پاکستان تک بلایا گیا کہ میدان خالی ہے، آگے آنے کے بعد تحریک انصاف کو تو ایک دفعہ کارنر میں لگا دیا گیا، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے دوسری پارٹیوں کی ایڈجسٹمنٹ درد سر بن گئی۔ سندھ کی جانب بات کریں تو سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کسی صورت میں ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایگری نہیں کر رہی۔ پیپلز پارٹی روزانہ وزیر اعظم بن کے سوتی ہے، روزانہ وزیر اعظم کا خواب دیکھ کے سوتی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں سرفراز بگٹی صاحب جو کہ وزیر داخلہ تھے، فیڈرل وزیر داخلہ تھے، انہوں نے استعفیٰ دے کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بلوچستان میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی کہانی نہیں چل سکے گی، اور بلوچستان میں نواز شریف کو خود سے لڑنا پڑے گا، اور بلوچستان میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی شاید نہ ہو۔ اگلی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے۔ میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا تو دور کی بات، تحریک انصاف کو تو پلینگ فیلڈ سے ہی باہر نکالا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ درخواست چیئرمین PTI گوہر علی نے دائر کی، جس میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کی ہدایت دے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ شفاف انتخابات کے لیے فریقین کو ہدایت جاری کرے۔ اس حوالے سے مزید استدعا کی گئی ہے کہ فریقین کو تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کو ہراساں کرنے سے بھی روکا جائے۔ اس سے قبل تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی کی درخواست کی گئی تھی۔ کمیشن میں دائر درخواست میں مختلف اضلاع کے انتظامیہ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جا رہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن سے استدعا کی گئی تھی کہ وہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی بھی انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میری اگلی خبر ہے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیسز کے خلاف PTI کی درخواستوں پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو 22 دسمبر سے پہلے فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا، یعنی کہ آج 21 ہے صبح ان کو ہر صورت الیکشن کمیشن کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ فیصلہ سنائیں۔ وہی فیصلہ جو میں نے اپنے پرسوں کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں، فیصلے منظر عام پر نہیں آتے۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ ایک حکم جاری کیا ہے کہ فی الفور فیصلہ منظر عام پہ آیا جائے، جو بھی فیصلہ کریں فیصلہ کریں۔ اسی حوالے سے میں مزید آپ کو بتاؤں کہ پشاور ہائی کورٹ میں PTI انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بیٹ کے کیسز سے متعلق سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر علی اور الیکشن کمیشن کا وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی کے دوران بیرسٹر گوہر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان نہ دینے کی وجوہات نہیں بتائی۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں ہے تو ہم یہاں سے کوئی حکم دے سکتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فعال ہے، آپ وہاں سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ وقفے کے بعد
کیس کی دوبارہ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صرف مرکزی پارٹی کو نوٹس نہیں دیا تھا، پی ٹی آئی صوبائی کابینہ کو بھی نوٹس جاری ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ اسلام آباد اس لیے بھی نہیں گئے کیونکہ رہنماؤں کی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ فیڈریشن کے پیش نظر کسی بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کل تک نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا طریقہ پارٹی نے خود طے کرنا ہوتا ہے۔ اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہ کیا گیا تو انتخابی نشان بلہ نہیں مل سکے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہے کہ اس ٹائم عمران خان جس پوزیشن میں ہے ان کو بلہ ملے یا صرف کینڈیڈیٹ یہ بات جا کے کلیئر کر دے کہ میں عمران خان کی حمایت یافتہ امیدوار ہوں تو وہ بھی جیت جائے گا۔ بلہ نہ بھی ملے تو اس وقت تحریک انصاف کے امیدوار کے لیے بلہ ہونا یا ٹکٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف یہ ضروری ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت یافتہ ہو۔ تمام گفتگو کو سننے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے کچھ دیر فیصلہ محفوظ کیا اور محفوظ فیصلہ کچھ دیر بعد سناتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 22 دسمبر سے پہلے فیصلہ کرنے کا حکم دیا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے۔ یہ بات کہی ہے ہائی کورٹ پشاور نے کہ ہم یہ فیصلہ دے سکتے تھے لیکن الیکشن کمیشن 22 دسمبر سے پہلے اپنا فیصلہ سنائے، جو بھی فیصلہ سنائے۔ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ فوری طور پہ یہ فیصلہ جاری کرے۔ اپنے اگلی خبر کی جانب آؤں گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار جب اپنے کاغذات جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے پرائیویٹ لوگ، وہاں پہ کھڑے ایسے لوگ جو وردی میں ہوتے ہیں، جو بغیر وردی کے ہوتے ہیں، وہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو گرفتار کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات چھین رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا امیدوار اگر کوئی کاغذ لینے آتا ہے تو اس سے بھی چھین لیے جاتے ہیں، اگر کوئی جمع کروانے جاتا ہے تو اس سے بھی کاغذات چھین لیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پہ زور پکڑ رہا ہے۔ یہ سلسلہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جو وکیل عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی پر سائن کروانے کے لیے جیل گیا تھا اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ رہا وہ کہاں ہے، وہ اغوا ہو گیا ہے، وہ گرفتار ہو گیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے۔ اس چیز کا ابھی تک کہیں سے پتہ نہیں لگ رہا۔ وہ وکیل صاحب اس وقت ہیں بھی یا نہیں ہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کا مطلب، وہ کہاں ہیں، اس چیز کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا۔ لندن پلان کے اوپر بڑے زور و شور سے عمل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میدان کو خالی کرنے کی بڑے زور سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے، ایک تدبیر انسان کی ہے۔ اگلی خبر الیکشن کے حوالے سے ہے۔ جو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا، ہوتا نظر نہ آنے سے میرا مراد یہ ہے کہ 8 فروری کو ہوتا نظر نہیں آ رہا، 8 فروری سے آگے جاتا نظر آ رہا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوتا کیوں نہیں نظر آ رہا، اس کے اندر ایک میرا تجزیہ یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کے لیے جو لندن پلان بنا تھا، لندن پلان میں ابھی تک نواز شریف کو وہ میدان خالی کروا کے نہیں دیا جا سکا۔ نواز شریف نے جو عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے حوالے سے ایک تدابیر اپنائی تھی، وہ تدابیر کامیاب نہیں ہو سکی۔ عوام کے دلوں سے عمران خان کی محبت نہیں نکل سکی۔ اب تو عمران خان محبت کے ساتھ ساتھ ہمدردی کا ووٹ لینے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ لندن پلان کا حصہ تھی جو کہ مکمل طور پہ لندن پلان فلاپ ہوا، اور لندن پلان فلاپ ہونے سے الیکشن لیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈان نیوز کے اندر آج ایک خبر شائع ہوئی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ڈان نیوز نے ایک خبر جاری کی ہے۔ ڈان نیوز نے خبر یہ جاری کی ہے کہ آرمی چیف جنرل منیر نے دورہ امریکہ میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کے ساتھ منعقدہ ایک تقریب میں کہا ہے کہ لاجسٹک کی وجہ سے انتخابات کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ الیکشن نہیں رکیں گے، الیکشن ہو کے رہیں گے۔ میری وہ والی بات جو میں نے آپ کو کل ہی بتا دی تھی کہ الیکشن 8 فروری کو ہوتے نظر نہیں آ رہے، یہ بات ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے، یہ میں ڈان نیوز کی خبر کے مطابق، کی وجہ لاجسٹک بنائی ہے۔ لاجسٹک بنیادوں پہ الیکشن آگے پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیٹ ہونے کے چانسز ہیں، الیکشن مارچ میں ہونے کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنا حتمی فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اب کوئی بھی اس چیز پہ گفتگو نہیں کرے گا کہ الیکشن آگے جا رہے ہیں یا الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو مکمل طور پہ حقائق سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ خبر آگے پڑھتا ہوں۔ امریکی ادارے وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات ہر صورت مارچ میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے منعقد ہوں گے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی
دورے پر موجود پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات کا انعقاد مارچ سے ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے سفارت خانے میں 14 دسمبر کو منعقدہ تقریب میں شریک پاکستان کی نگران حکومت کے سرمایہ کاری کے سابق وزیر اور پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت طاہر جاوید نے وائس آف امریکہ کے لیے ارم عباسی کو خصوصی انٹرویو میں آرمی چیف کے حوالے سے بتایا کہ انتخابات لاجسٹکس کی وجہ سے کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ الیکشن نہیں رکیں گے اور ہر صورت مارچ میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے منعقد ہوں گے۔ یہ میری کل والی خبر جو میں نے اب آپ کو ایک ایویڈنس کے ساتھ یہ بات کلیئر کر دی کہ میں نے آپ کو کل ایڈوانس میں بتا دیا تھا کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، 8 فروری کو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اپنی ان تمام خبروں کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے چینل محمد ولید ملک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔